अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान एक बार फिर फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के निशाने पर है। जंग के मैदान में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत और अफगानिस्तान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान के मासूम शहरियों और फोर्सेस के बहादुर जवानों पर हमलावर हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के दौरान हमारे 42 जवान इस वतन पर कुर्बान हो चुके हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में 54 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में इन वाक़यात की तफसील बताते हुए इंकशाफ किया कि तमाम तर कार्रवाइयों में अफ़गानी मुलव्वस हैं, जो भारत की ईमा पर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वतन अज़ीज़ के एक एक इंच की हिफाजत के लिए पुरअज़्म मुसल्लह अफ़वाज ने एक बार फिर दो टोक अंदाज में वाज़े कर दिया है कि दुनिया में ऐसा कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ जो पाकिस्तान को डरा या धमका सके। हम यहाँ हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी ऐलान कर दिया है कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। दुश्मन एजेंसीज की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज की साजिशों से मुकम्मल बाखबर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया कि किसी प्रॉक्सी अनासर को पाकिस्तान के अमन और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद कोयटा में सियासी और अस्करी क़यादत मिल बैठी है और मुतल्लिका हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद बाहमी मुशावरत से कई अहम फैसले लिए गए, जिसका अमली मुज़ाहिरा आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। सियासी मामलात की बात करें तो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आ गई है। तमाम सियासी जमातें रैलीज़, जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कोहाला से मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली का कामयाब इनेकाद किया और आज़ाद कश्मीर के अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कोहाला से मुजफ्फराबाद तक उन्हें पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज से कश्मीरियों की मोहब्बत का लाजवाल जज्बा देखने को मिला है। कश्मीरी अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से मोहब्बत और वफादारी का अमली सबूत दिया है। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने इस मौके पर यह ऐलान भी किया कि आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी। दूसरी तरफ PTI की आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अली अमीन गंडापुर पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप्स इजलास के दौरान अपनी ही हुकूमती पॉलिसीज़ पर बरस पड़े और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा और अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने के इक़दाम पर शदीद तनकीद की और इस अमल को बानी PTI के अहकामात की नफ़ी करार दिया। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं कौमी और सियासी मामलात पर बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन के अंदर ढेर सारे मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट करते हुए राना अहमद शेरियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा साथ दे रहे हैं जी राजा खुरम परवेज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। और अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूह रवा यासिर महमूद कुरैशी साहब। जैसे वो हमारे रूबरू होंगे उनसे हम आपको भी रूबरू करा देंगे। सिचुएशन ये है कि मामलात बड़े संजीदा हैं और क्योंकि जब सिक्योरिटी के मामलात आते हैं, ब्रिगेड साहब आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूँगी, जब सिक्योरिटी की बात होती है तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा कोई सीरियस इशू हो ही नहीं सकता। अब सीन ये है कि बलूचिस्तान एक बार फिर निशाने पर आ गया है फितनतुल हिंदुस्तान के, फितनतुल खवारिज के, और पाकिस्तान की रियासत ने एक बहुत ही सख्त फैसला किया। क्या पाकिस्तान ने भारत और जो अफ़गान प्रॉक्सीज़ हैं उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया है? वाकई मतलब एक हार्ड स्टेट का जो रिएक्शन आना चाहिए ये डिसाइड हो गया है इन द पावर कॉरिडोर्स कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो हिंदुस्तान ने अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए एक दहशतगर्दी की सूरत में पूरी की पूरी जंग मुसल्लत की हुई है, इसमें बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। इसमें आम पाकिस्तानी भी शामिल हैं, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। इसको किसी सूरत मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बर्दाश्त तो खैर पहले भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन चूंकि हम एक जुम्मेदार रियासत हैं, हम हमेशा बातचीत पर यकीन रखते हैं, हम हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने तमाम डिप्लोमेटिक चैनल को यूज करते हुए दुनिया को बारहा
یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہندوستان کی ان حرکتوں سے خطے میں عدم استحکام آ رہا ہے، پاکستان میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور ہندوستان کو روکا جائے، اس پہ دباؤ ڈالا جائے. لیکن ظاہر ہے دنیا کے اپنے اپنے تحفظات، اپنی ریزنز ہوتی ہیں، ہر کسی کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ نے خود فرمایا کہ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی سے بڑا آپ کا کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی جو قومی سلامتی ہے اگر وہ کسی وجہ سے داؤ پہ لگے گی تو آپ کے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس لیے آج پرائم منسٹر نے بھی اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کھلے لفظوں میں بربلا اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان چیزوں کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ ایپیکس کمیٹی کا جو کوئٹہ میں اجلاس ہوا ہے بہت اچھی بات ہے. کوئٹہ کے لوگوں کے پاس جا کے، بلوچستان کے لوگوں کے پاس جا کے ٹاپ لیڈرشپ نے، ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ واضح پیغام دیے ہے. اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا اعلان کیا جاتا ہے، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو باوجود نہیں بتائے جاتے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. لیکن اب دیکھیں گے کہ ابھی ان کے خلاف گرد نہ صرف گھیرا تنگ کیا جائے گا بلکہ بہت ساری کارروائیاں دیکھنے ملیں گی. اور ہم اپنے سیلف ڈیفینس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں دنیا کے قوانین اجازت دیتے ہیں، مسالے موجود ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ملک ہے، اگر کسی ملک کو اپنی سالمیت یا اپنی اوور آل اتنا اس کو اپنے آزادی کی اتنی پرواہ ہے تو پھر ایسی حرکتیں مت کرے جو کہ ہندوستان کر رہا ہے یا افغانستان کر رہا ہے. اس لیے بہت کلیئر ہے اور پوری قوم فوج کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اور ہونا بھی چاہیے. وقت کی ضرورت بھی ہے. وطن کے بیٹے جس طریقے سے اپنے وطن پہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ تو بے مثال ہے. اس کی تو تعریف کے لیے الفاظ ہی کم پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جان جان ہوتی ہے. اور جان قیمتی جان اس طریقے سے نہیں ہم گنوا سکتے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر آ کے اس طریقے سے حملے کیے جائیں. اور نام نہاد کوئی بلوچ حقوق کی بات کرتا ہے، کوئی انسانی ہمدردی کی بات کرتا ہے، اور انہی بلوچوں کے یہ خود دشمن ہیں. سب سے بڑے بلوچوں کے دشمن یہی ہیں. عام بلوچ محب وطن پاکستانی، جس طرح کوئی بھی پاکستانی ہے، ان کے جان و مال کا تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری. اور الحمدللہ اس وقت ملک میں پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ میں جس طرح کی آمانگی ہے، فیصلہ سازی آسان بھی ہے، اس پہ عمل درآمد بھی آسان ہے. اور انشاءاللہ اس کا عملی مظاہرہ آئندہ آنے والے ہفتوں اور دنوں میں پوری قوم اور دنیا میں دیکھے گی. رائٹلی سیٹ. جی میرے ساتھ ہی رہیے گا. شہریار، آئی ووڈ لائک کہ آپ حکومتی موقف بھی یہاں پر دیں. ویسے تو خیر اس ایشو کے اوپر جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اس میں ایک حکومتی موقف یا اپوزیشن کا موقف ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی بیکاز حکومت نے دے ہیو ٹو کال دا شاٹس، تو لہٰذا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے بریگیڈ صاحب نے بھی کہا، ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ میری تو اپنی پرسنل اوپینین سر یہ ہے کہ وہ جو سیم پیج ہم ماضی میں سنا کرتے تھے، اصل میں ایک آئیڈیل سیم پیج کیا ہوتا ہے، یعنی لیڈرشپ کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے، آئیڈیل کمبینیشن، وہ ہم نے اس دور میں دیکھا ہے، وچ از شہباز شریف صاحب اینڈ دا فیلڈ مارشل صاحب. کیا اس کمبینیشن کے ہوتے ہوئے، اور دشمنوں کی زبان میں بولوں ڈیڈلی کمبینیشن، کیا اس ڈیڈلی کمبینیشن کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو، اور اندرونی اس لیے کیونکہ پراکسیز کا ذکر ہوا نا، بھارت اور افغانستان اس حد تک ڈرپوک ہیں کہ وہ چھپ کر کے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اوپر وار کر رہے ہیں، تو اندرونی اور جو بیرونی دشمن ہیں ان کو یہ جو کمبینیشن ہے یہ اجازت دے گا کہ ہاں جی آؤ جی پاکستان تو کھلا میدان ہے، جو دل ہے وہ آ کے کر لو. جی سر. بنش آپ نے بجا فرمایا، اس سے پہلے بریگیڈیئر صاحب نے بالکل چیز کو ایلیبوریٹ کر دیا ہے. حکومتی اور عسکری قیادت کا تو صرف ایک ہی موقف ہے اور ایک ہی پالیسی ہے، اور وہ بھی ہے زیرو ٹالرنس پالیسی. لیکن یہ ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی گورنمنٹ نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں. آپ نے بھی فرمایا اس کے اندر سب یکجہتی ہے اور نیشنلزم ہے، پاکستانیت ہے، ہم لوگ پاکستانی ہیں. ہمارا جو یہ پراکسیز وار انہوں نے سٹارٹ کی ہے، ڈرپوک جو یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ انڈیا اور یہ افغانستان، اور یہ جس طرح یہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کو، ہمارے جو سول لوگ ہیں ان کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. اور ہمارے عسکری قیادت نے اور سیاسی قیادت نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو ہمیں یہ ایک ان کی گھنونی چال ہے پاکستان کو دبانے کے لیے، نہ وہ پہلے دبایا نہ آگے دبے گا، اور انشاءاللہ اس کا منہ توڑ جواب دے کے ایک بار اپنے وقار کو جو ہے بحال بھی رکھے گا اور دشمنوں کو بتائے گا کہ پاکستان کو یہ جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کا کمہ کلا بھی کیا جائے گا. اور پاکستان کو یہ جس رات پہ دیکھ رہے ہیں
اس راہ سے ہم لوگ نکالیں گے اور اس کا وقار انشاءاللہ بلند کریں گے. تو اس وجہ سے زیرو ٹالرنس جو پالیسی ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت بھی لگی ہے, ریاستی ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں, اور بلوچستان کے امن کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ اس کے استحکام کے لیے, ترقی کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. انشاءاللہ بلوچستان میں یہ دہشت گردی کا جو حالیہ واقعات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہر بندہ جو سب جتنے بھی عقائد ہیں ہماری فیڈریشن کی سب یکجا ہیں اور یکجا ہو کے اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. بالکل جی. راج صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پوری صورتحال کے اوپر, کیونکہ بلوچستان کے اندر جہاں پہ صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے وہاں پر یہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے, ایک تو اول سب سے پہلے تو یہ میسج بڑا کلیئر ہے جو کہ آج وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب نے ٹوگیدر ان دی ایپیکس کمیٹی جو دیا, اور جس طرح سے بریگیڈ صاحب نے کہا کہ وہاں پہ پاکستان کی لیڈرشپ کا جانا وہ اپنے آپ میں بہت سمبولک ہے اور بہت کچھ واضح کرتا ہے. لیکن جب سید عاصم منیر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس عزم کا اظہار دوبارہ کرتے ہیں کہ کسی پراکسی عناصر کو پاکستان کے امن اور خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی, تو کیا فیلڈ مارشل صاحب کا جو یہ بیان ہے یہ کسی کو شک یا ابہام میں رکھتا ہے کہ اب وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بنیشا, آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز اور جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جنہوں نے جامع شہادت نوش کی انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے, اپنی جماعت کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے. آپ نے پیپلز پارٹی کی موقف کی بات کی بنش, تو ہم تو وہ جماعت ہیں جنہوں نے اپنی لیڈر کھوئی ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. محتمہ بنگیر بھٹو شہید 2007 کی کیمپین میں راول پنڈی میں, اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے کارکن شہید ہوئے ہیں مختلف دہشت گردی کے واقعات میں. تو پیپلز پارٹی کا موقف بھی وہی موقف ہے جو افواج پاکستان کا موقف ہے, جو حکومت کا موقف ہے, اور جو اس وقت ساری قوم کا موقف ہے. اور وہ موقف ایک ہی ہے کہ یہ بات چیت کے قابل لوگ نہیں ہیں, یہ کسی ہمدردی کے قابل لوگ نہیں ہیں, یہ کسی ڈائلاگ کے قابل لوگ نہیں ہیں. ان کو پوری قوت کے ساتھ ریاست کچلے گی, اور انشاءاللہ پوری قوم شانہ بشانہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے, اپنی انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ کھڑی ہے, لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ, اپنی پولیس کے ساتھ, اپنی ایف سی کے ساتھ. ایک بات جو میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی تانے بانے ہیں دہشت گردی کے, چاہے وہ بلوچستان میں ہوں, کے پی کے میں ہوں یا پاکستان میں, کہیں جو ان کے ملتے ہیں جا کے انڈیا سے, اور یہ ساری جو فائنینشیل بیکنگ ہے, جو سپورٹ ہے, جو پلاننگ ہے, یہ انڈیا کر رہا ہے اس وقت. اور یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے بینیش کہ جب 1 to 1 آمنے سامنے جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ, تو چاہے وہ بالا کوٹ کا واقعہ ہو, چاہے وہ پچھلے سال کی جنگ ہو, تو پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ انڈیا پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اب رہ گئی ہیں اس کی یہ اوچیت کنڈے کہ وہ دہشت گردی کر کے یا پراکسس کے تھرو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو یہ بات بھی واضح ہے کہ ہماری بہادر افواج اور پوری قوم جو ہے وہ لڑے گی اس جنگ کے ساتھ, اور یہ آپریشن تب تک جاری رہے گا, یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک پاکستان کے اندر اور افغانستان میں جو دہشت گردی کے ذخائر جو اڈے ہیں, جو مراکز ہیں, جب تک وہ تباہ نہیں ہوتے, آخری دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہوتا, ہم یہ جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. ایبسولوٹلی. بریگیڈ صاحب, اس سے پہلے کہ میں پی ٹی آئی کی طرف جاؤں, میں فائنلی آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جب ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ برا کر سکے یا پاکستان کو ڈرا سکے یا دھمکا سکے, کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ بھارت تو ہمیشہ خطے کا چودھری بنتا تھا, وہ تو یہی کہتا تھا کہ جی جو بھارت ہے وہ تو پتہ نہیں کوئی الگ ہی کوئی چیز ہے. لیکن بھارت اور افغانستان وہ کتنے دلیر ہیں, کیا ان کی اسٹریٹجی ہے, یہ تو سامنے آ گئی نا کہ چھپ کر وار کرتے ہیں سر. جی چھپ کے وار کرتے ہیں, بزدل لوگ ہمیشہ چھپ کے وار کرتے ہیں, اور ہندوستان کو سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہے. ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ایک اور ٹیلی ویژن چینل پہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ ہندوستان آخر ایسا کرتا کیوں ہے, تو جواب بہت کلیئر ہے کہ ہندوستان کو تکلیف یہ ہے کہ اس کی اجارہ داری ہم نہیں چلنے دیتے ریجن میں, اس کی بدماشی ہم نہیں چلنے دیتے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں, ہر فورم پہ اس کو للکارتے ہیں, ہر جگہ ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, ان سے ہم مرغوب نہیں ہوتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی خطے میں جب تک پاکستان ہے ان کی کسی حوالے سے یہاں پر اجارہ داری چل ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بناؤ, لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تم سے تو پاکستان قابو نہیں آتا. تو اس لیے اس دشمن سے الحمدللہ کبھی ہم نہیں ڈرے, نہ کبھی ہم آئندہ ڈریں گے. ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے, تبھی پراکسیز کو استعمال کرتے ہیں. جو بھی پراکسیز کو استعمال کرے گا اس کا مطلب وہ بزدل ہے, اور ان سے بڑا بزدل کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ جو نہیتے عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ ان کا پالا پاکستان جیسی قوم سے ہمیشہ پڑتا ہے, اور اس وقت ان کا واسطہ پڑا ہوا ہے عاصم منیر سے. ظاہر ہے میں ان کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں,
ان جیسا سپہ سالار ان کے صبح شام ان کے حواس پہ سوار ہے. اوپر سے پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ملک کو آگے ڈپلومیٹکلی پاکستان کو دنیا میں آگے لے جانے کے لیے. تو آپ نے صحیح فرمایا, ڈیڈلی کمبینیشن جو ہے نا جی پی ایم کا اور آرمی چیف کا, یہ ان کو سونے نہیں دیتا. تو انشاءاللہ تعالی مشکل وقت ہے. ہم اصل میں پرابلم دوسری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کا کلا کما فوراً کیوں نہیں کر دیتے. دیکھیں ہمیں کولیٹرل ڈیمیجز کا خیال کرنا پڑتا ہے. ہم امریکی فوج کی طرح یا دوسری فوجوں کی طرح اندھا دھند بومبنگ کر کے تباہی نہیں کر سکتے. ہم نہیتے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے. یہ لوگ آڑ لیتے ہیں عام پبلک کی, چھپتے ہیں, ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ افغانستان کے اندر چھپے ہوئے دہشت گرد ہوں یا بلوچستان میں ہوں یا KPK میں ہوں. اس وجہ سے ہمیں بڑے احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں. بٹ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بیسٹ اسٹریٹجی ہے, اور انشاءاللہ تعالی مشکل ٹائم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جیسے راج صاحب نے کہا, ہر بندے کی بھرپور خراج تحسین ہے ان افسر اور جوانوں کو جو وطن کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے, شیر دل لوگوں کے, جوانوں کے, افسروں کے ہوتے ہوئے اور اس طرح کی قوم کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اوپر کوئی آنچ انشاءاللہ نہیں آ سکتا. ایبسولوٹلی جی, بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب اپنا ویلیویبل اوپینین دینے کے لیے, اور جو خاص طور پہ جو آپ نے آخری بٹ میں جو ایک ہمیں پاکستان کی افواج کی ایک اسٹریٹجی بتائی ہے وچ از اے ویری وائز اسٹریٹجی کہ انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں ہونی چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ انی واہ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بھی سویلین نظر آئے آپ ہر کسی کو جو ہے وہ کیجولیٹی کی نظر کر دیں. شہریار صاحب, آپ ذرا کچھ ملکی معاملات کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جہاں پر ایک طرف دہشت گردی کی پرابلم ہے, بلوچستان کے حالات بالکل اپسیٹنگ ہیں, ان کو آف کورس ایڈریس کیا جائے گا. آئی ہیو کمپلیٹ فیتھ ان دس ڈیڈلی کمبینیشن آف دا پرائم منسٹر اینڈ دا فیلڈ مارشل صاحب. KPK کی بھی صورتحال جو ہے سیکیورٹی کو لے کر کے کافی زیادہ عجیب و غریب ہے. مانسون کا آغاز ہو چکا ہے, اللہ خیر کرے, اگر چیزیں پریمپٹ نہیں کی گئیں تو پھر سیلاب کی صورتحال ہوگی. ایسے میں الیکشن بھی سر پہ آئے کھڑا ہے, اور میں جس الیکشن کی بات کر رہی ہوں شہریار, دیٹ از آزاد کشمیر کا الیکشن. میں آج دیکھ رہی تھی کہ کارنر میٹنگز تو ہو رہی ہیں, تمام ریلیز اور جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں, امیدواروں کی حتمی جو فہرستیں ہیں وہ بھی تیار ہو گئی ہیں. اینڈ آئی واز واچنگ آؤٹ کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نام سے جو امیر مقام صاحب ہیں انہوں نے کوہالہ سے مظفر آباد تک ایک بڑی زبردست قسم کی ریلی نکالی. اس کے ظاہر بات ہے جو ویژولز آئے وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ تھے. جو پچھلے کچھ دنوں میں ہم یہ پروپیگیشن سن رہے تھے کہ جی جو آزاد کشمیر ہے اس میں پتہ نہیں کوئی حالات بہت ہی عجیب و غریب سے ہو گئے ہیں, سیف نہیں ہے یا پتہ نہیں کیا. یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سے عناصر ہیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ مجھے تو ایٹ لیسٹ یہ الیکشن کیمپین دیکھ کر کے اور پوری یہ ریلی دیکھ کر کے مجھے تو نہیں ایسا لگا. یو نو اباؤٹ اٹ؟ جی بنش, یہ وہی عناصر ہیں جو اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر انہیں ریالٹی اپنی نظر آ گئی ہے, تو انہوں نے ایک اسپیکولیشن جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ پتہ نہیں جی وہاں پہ کیا حالات ہیں, حالات نارملائز ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ امیر مکان صاحب نے کل ایک ریلی جو لیڈ کی ہے, بہت زبردست ریلی ہے, اور ہزاروں لوگ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں, اور وہ اس پروسیس کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا حصہ بننے کے لیے ایکسائٹیڈ ہے, اور الیکشن کمپین اپنے پیک پہ آ گئی ہے. تو اس وجہ سے وہاں کے حالات بھی نارمل ہیں. اکا دکا ویسے بھی اگر یہ پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر, فیڈریشن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو اکا دکا معاملات ہو جاتے ہوتے ہیں, وہ الیکشن کمپین کے اندر ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے الیکشن کو ڈیریل کر دیں. لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اور الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہے. ہمارے کوآرڈینیٹرز وہاں لگے ہوئے, میں بھی اس کا پارٹ اینڈ پارشل ہوں, میرے پاس بھی یہ کانسٹیٹوئنسی ہے, میں بھی اس کو لک آفٹر کر رہا ہوں. تو ہم لوگ تو بالکل کمفرٹ زون میں اور اپنے الیکشن کمپین کو رن کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو 27 جولائی کا جو دن ہے وہ ایک اچھی نوید کے ساتھ آئے گا, اور پاکستان کے لیے اور ساتھ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک اچھا دن ہوگا. اور کمپین جو ہے اپنے پیک پہ, آپ کو پتہ لگے گا کہ جو لوگ وہاں پہ محنت کریں گے وہ انشاءاللہ رزلٹ بھی لیں گے. تو جو لوگ وہ تو پارٹیسپیٹ سب نہیں ٹھیک ہے کرنا شہریار, چاہتے ہیں, لیکن جن یہ جو کے پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ہیں, الاؤمی پروپیگنڈا کرنے والے عناصر. اچھا مین وائل میں ذرا پہلے یاسر محمود قریشی صاحب کو خوش آمدید کہہ دوں. یاسر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ان کا جیسے موقف شہریار صاحب کا ختم ہوتا ہے میں ڈائریکٹلی آپ کے پاس ہی آؤں گی, کیونکہ کیا پتا کوئی بات آپ کے بارے میں وہ کر رہے ہوں. شہریار صاحب آپ نے بھی کہا یہ جو عناصر ہیں, یہ جو پروپیگیشن کرتے ہیں, ان کا کچھ کرنا نہیں چاہیے. مطلب آخر کب تک ایسا ہوگا کہ ہر الیکشن سے پہلے, ہر سیلاب سے پہلے, ہر دہشت گردی کے حملے سے پہلے پروپیگیشن آتی ہے, بعد میں اصل میں خبر آتی ہے کہ بھئی یہ ہو گیا. ہر چیز کے اوپر پروپیگیشن. مطلب دیکھیں نا آزاد کشمیر کا کتنا انہوں نے سیریس ایشو بنایا ہوا تھا.
جی دیکھیں بنیش، ہم نے کیا کرنا ہے، عوام نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی بی کے اندر جو عوام نے ان کے ساتھ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جو ہے سیف ہیون نہیں دی گئی، ہمیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہاں کے اوپر بالکل انہوں نے پلیس نہیں دی۔ تو انہی کے جو لیڈران تھے وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے الیکشن کمپین کو رن کیا تھا، اور اب جو ہے انہوں نے پروپوگیٹ کرنا شروع کیا ہے یہ اس الیکشن کو، کشمیر والے کو۔ تو یہ ان کو لوگوں نے ہی شٹ اپ کال دینی شروع کر دی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہمیں ضرورت ہے پاکستان کو یکجانیت کی طرف لے کے جا کے، یکجہتی کے لیے کی طرف لے کے جانے کی، کیونکہ پاکستان اس ٹائم بڑے ہارڈ زون میں سے گزر رہا ہے۔ ہمیں اندرونی اور بیرونی بہت زیادہ جو خدشات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور جو دہشت گردی کا ہمیں سامنا بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سب ون پیج کے اوپر آئیں۔ ون پیج پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف عسکری قیادت اور جو ہماری حکومتی بینچز ہے وہ ہوں، ہمیں یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو بھی ون پیج پہ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ٹھیک ہے، میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ بنس کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ اگر معاملہ ہے تو پاکستان کا معاملہ ہے۔ تو اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی شخصیت پرستی سے باہر نکلیں اور پاکستان کے لیے ایک پیج پہ آ کے پاکستان کی خاطر آگے چلیں، نہ کہ دشمنوں کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیں۔ چلیے جی، یہ تو بالکل بڑا ہی دو ٹوک کلیئر سیدھی بات شہریار نے تو آج بالکل سیدھی بات کر دی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کو لے کر کے۔ یاسمین محمود قریشی صاحب، آپ لوگوں کا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ فائنل ہوا ہے، اصل سوال میرا کچھ اور ہے، لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتائیں گے کہ فائنل ہوا ہے، آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ ٹف فائٹ دے رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں، اور اگر دے رہے ہیں تو آپ اپنا مقابلہ کس کے ساتھ سمجھتے ہیں؟ شہریار صاحب کی پارٹی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ خرم پرویز اشرف صاحب کی پارٹی کے ساتھ سمجھتے ہیں؟ آپ کا صحیح مقابلہ ہے کس کے ساتھ آزاد کشمیر میں، provided if you have decided to contest elections؟ دیکھیں جی، اگر تو پھر الیکشن ہو تو ہمارا تو مقابلے کی کوئی بھی جماعت نہیں ہے۔ اوہو، عمران خان صاحب، ہماری پارٹی پاکستان کے انصاف جو ہے یہ ایک چاروں صوبوں کی پارٹی ہے۔ ہر کسی بھی جگہ اپنے الیکشن کروا کے دیکھ لیں، 90% ووٹ جو ہے پاکستان کے انصاف۔ کیا بائی بات ہے! کارڈ جو ہے وہ عوامی ایکشن پارٹی نے ادھر کی ہے، اور ہم نے بائی کارڈ کا حصہ اس لیے بنے ہیں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پارٹی ہے اس نے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے، ٹوٹل کینڈیڈیٹ ہی ایک کھڑا کیا، اور بنے اس کے 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر تو پھر الیکشن ہوتے ہیں، اگر عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے تو کسی پارٹی کو ہمیں کیا ضرورت ہے بائی کاٹ کرنے کی؟ لیکن یہ کہ ادھر تو دیکھیں جس طرح 8 فروری کو ہوا، آپ کے سامنے ہے کہ وہ کوئی الیکشن تھوڑی تھا، سلیکشن ہوتی ہے، تو سلیکشن سے ہم نے بائی کاٹ کیا، الیکشن سے ہم بائی کاٹ کبھی نہیں کیا ہم نے۔ ٹھیک بات ہے، تو جو کے پی کے میں ہوا ہے وہ الیکشن تھا کہ سلیکشن تھی؟ کے پی کے میں تو ٹھیک ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو ہمیں ابھی میں بھی بن گیا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ بن گیا کچھ سیٹیں تو ہو جاتی ہیں نا، لیکن اوور آل گورنمنٹ تو انہوں نے بنا لی۔ یاسر محمود صاحب، آپ لوگ نا ہیرے لوگ ہیں، مطلب یہ ایسے لوگ اور کہیں نہیں ملیں گے، یہ صرف پی ٹی آئی میں یہ ہیرے ہیں، کمال لوگ ہیں آپ کہ 90% آپ کی پاپولیرٹی ہے۔ یاسر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، بالکل ہوگی سر، میں تو اس کو چیلنج نہیں کر رہی ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 90% آپ کی پاپولیرٹی ہے، اور ہر منگل کو بندہ کا کوئی نہیں جاتا خان کے پیچھے اڈیالہ کے اندر۔ علیمہ خان صاحبہ بیچاری، سن لینا آپ ہی کے ساتھ ہو، کہیں اور نہیں جا رہی، پورا موقع آپ کو ملے گا، مجھے آپ بھی بتا دیجیے گا آپ کتنی دفعہ گئے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بیچاری کل پریشان ہو گئیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تینوں بہنوں کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو، کوئی نہ آئے بھائی۔ جو آ بھی رہا تھا نا کے پی کے سے، وہ کے پی کے کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آ رہا تھا، اور کلیم ہے آپ کے 90% پاپولیرٹی کے، اور اگر 90% واقعی پاپولیرٹی ہے سر تو آپ جائیں الیکشن لڑیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، مطلب پیپلز پارٹی نون لیگ کچھ نہیں کر پائے گی، 90% بہت بڑا فگر ہوتا ہے۔ دیکھیں کے پی کے سے زیادہ بندے پاکستان اپنا پنجاب سے آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور بندے بہت زیادہ آتے ہیں، آپ کور تو کریں نا۔ کتنے بندے آپ کا آتے ہیں؟ نمائندہ ادھر ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کو لگتا ہے پی ٹی وی کا نمائندہ نہیں ہوگا؟ ایک منٹ یاسر بھائی، آپ کو لگتا ہے پی ٹی وی کا نمائندہ نہیں ہوگا، اور وہ بھی اڈیالہ کے باہر پی ٹی وی کا نمائندہ نہیں ہوگا؟ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں بہت بندے ہوتے ہیں، ہر سڑکیں اچھا آپ کتنی بھری دفعہ گئے ہیں ہوتی ہیں بتائیں مجھے؟ عوام کی۔ میں تو ہر منگل کو جاتا ہوں، ایوری ٹیوزڈے۔
تو پھر اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اگلے ٹیوزڈے آپ نے نہیں جانا, آپ کو یہ انسٹرکشنز کنوے ہو گئے ہیں علیمہ خان ہاں صاحب؟ وہ تو دیکھیں یہ تو پارٹی کی ایک پالیسی ہے نا, وہ انہوں نے کہا کہ ہم ادھر بیٹھیں گے, آپ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں. وہ تو صحیح بات ہے, دیکھیے پارٹی آ کی گیا ایک پوائنٹ, آ پالیسی ہے گیا نا. سر. واپس آتی ہوں یاسر بھائی, واپس آتی ہوں راج صاحب. راج صاحب, ایک تو آزاد کشمیر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں؟ مطلب آئی نو واٹ یور پوزیشن از, بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہاں ریٹ کری ہے. تو اب یاسر صاحب کی پارٹی کے ساتھ تو آپ کا مقابلہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ان کی تو پارٹی کی 90% پاپولیرٹی ہے. آپ کی کتنی پاپولیرٹی ہے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں یاسر صاحب کہ جی آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے آس پاس نہیں پھڑکتی. اس کا تو جواب آپ نے دینا ہی ہے, لیکن ساتھ مجھے یہ بھی دیجیے گا کہ دیکھیں کتنا ظلم یہ جو پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو الیکشنز ہیں اس کا بائیکاٹ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. اور کیا یہ صحیح بات ہے؟ اور یہ سوال اس لیے آپ سے میں پوچھ رہی ہوں سر, کیونکہ آپ کی لیڈر کی شہادت ہو گئی لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی سر. دیکھیں جی, ایک تو ظاہر ہے آزاد کشمیر میں الیکشن ہے اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ دعوے دار ہیں جیت کی بھی, حکومت بنانے کی بھی اور سیٹ نکالنے کی بھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو بنش جو الیکشن پروسیس ہے نا جی, اس میں دو چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں. جی ایک پارٹی کا ووٹ بینک, دوسرا امیدوار کا اپنا ذاتی اثر رسوخ کتنا ہے, اس نے کتنی خدمت کی ہے اس حلقے میں, اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, اس نے کتنی ڈیولپمنٹ کرائی ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. تو آزاد کشمیر کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ایک تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پارٹی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, نمبر ون. 90% تو نمبر ٹو, نہیں ہوگا نا کہ 90% ہے, نہیں پرسنٹیج میں بتائے میں نا. میں پرسنٹیج میں کوئی دعویٰ نہیں کرنے لگا پرسنٹیج کا, میں آپ سے بات کروں گا گائیڈ پہ. وہاں پر ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, پیپلز پارٹی کی تنظیمیں بڑی ہیں وہاں پہ. نمبر ٹو, جو ہم نے امیدواروں کا چناؤ کیا ہے, جو امیدوار ہم نے میدان میں اتارے ہیں, وہ پارٹی نے بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑے تگڑے امیدوار دیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور مجھے پوری امید ہے کہ جی بی سے بہتر رزلٹ ہم دینے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں. اور آپ بے شک یہ پروگرام جو ہے اس کو ایز اے پروف رکھ لیجئے گا, پیپلز پارٹی کی بہت نمایاں کارکردگی ہوگی اور ہم یہ الیکشن جیتیں گے اور گورنمنٹ بھی بنائیں گے. نمبر ٹو, آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو اپنا انٹرو میں بات کری تھی بینش, مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس وقت صوبہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے پی ٹی آئی, کے پی کے, جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں گردی ہے. دو صوبے متاثر ہیں, ایک بلوچستان ہے, زیادہ جو متاثر ہے کے پی کے ہے. وہاں پر تو مراد کی بارش ہو رہی ہے کے پی کے میں اسمبلی میں بینش. وہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ جو ایم پی ایز ہیں ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیں, بلو پاسپورٹ دیں, ان کو آفیشیل پاسپورٹ دیں, ان کی فیملیز کو پاسپورٹ دیں اور وہ لائف لانگ دیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تک اگر آج ایم پی ہے تو ضروری تو نہیں ہے وہ اگلا الیکشن بھی جیت کر آئے گا, ہو سکتا ہے وہ اگلا الیکشن ہار جائے. اگر وہ اگلی دفعہ ایم پی اے نہیں آتا تو کیا وہ یہ پوری عمر کا حقدار ہے بلو پاسپورٹ کا, اس کی فیملی حقدار ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے 4 تھے اسلحے کے لائسنس الاؤڈ پرمٹ, ان کو ڈبل کر کے 8 کر دیں. آپ مراد مانگی جا رہے ہیں, پورے صوبے میں کوئی ایک ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا, دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اور آپ کی صرف ایک لا عمل ہے کہ آپ لوگوں نے ہر ہفتے آ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جانا اور احتجاج شروع کر دینا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی, پاکستانی قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں. اچھا, اور پھر یہ کہتے کیا تھے بینش, آپ سے کیا بھولا ہوا ہے, یہ تو وہ پارٹی تھی جس کا بیانیہ تھا کہ ہم وی آئی پی کلچر کے خلاف آئے ہیں. یہ کہتے تھے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دو. یہ کہتے تھے کہ جب ہم گورنر ہاؤس لاہور مال روڈ پہ گزرتے ہیں تو ہمارا تو بڑا خون کھولتا ہے کہ یہ دیواریں گرا دو, گورنر ہاؤس کی دیواریں کیوں ہیں, اس کو کھول دو, 5 لاکھ گھر بنا دو, 1.5 کروڑ نوکریاں لاؤ, اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں بیچ دو. اور بڑی گاڑیاں کیا بیچنی تھی, جب یہ پی ایم بنے تو یہ تو ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے پی ایم ہاؤس بنی گالا سے. تو یہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے نا سہیل وڑائی صاحب کا کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے. ایک طرف ان کا بیانیہ دیکھیں, جو دعوے یہ کرتے رہے. مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے کہ 3.5-4 سال آپ کی حکومت رہی تو پی ایم ہاؤس یونیورسٹی میں کنورٹ کیوں نہیں ہوا, گورنر ہاؤس کی دیواریں کیوں نہیں گری, وہ 50 لاکھ گھر کیوں نہیں ملے لوگوں کو, وہ کروڑوں 1 کروڑ 1.5 کروڑ نوکری جو پاکستان کا نوجوان جس نعرے سے متاثر ہو کر آپ کے کیمپ میں گیا تھا, کتنے لوگوں کو آپ نے نوکری دی. یہ بات ہے جن پر ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن اس کے الٹ ہو یہ رہا ہے کہ ایک صوبے میں اب گورنمنٹ موجود ہے کے پی کے میں, تو وہاں مراد کی بارش ہو رہی ہے. تو یہ سوال ہے جو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے, اور اس کو بنیاد بنا کر عوام کو سیاسی فیصلے کرنے چاہیے. یاسر محمود صاحب جواب دے دیں اس کا, پھر میں شہریار کی طرف جاتی ہوں, ورنہ پھر آپ کا سوال نامہ بہت لمبا ہو جائے گا اگر شہریار نے بھی 4 سوال ایڈ کر لیے. جی بات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈلیور کرتے ہو نا تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے ڈلیور کیا ہے تو پھر آگے ٹی وی پہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ میں نے,
आप देखें जब से पाकिस्तान बने तकरीबन 80 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए, और इनमें आप ये देख लेंगे 60 और 70 की दहाई जो है, इसमें पाकिस्तान ने कर्जा दिया था जर्मनी को 12 अरब, उस वक्त काफी था 12 करोड़, ठीक है ना, उस वक्त के हिसाब से काफी था 20 साल के लिए पाकिस्तान ने कर्जा दिया था जर्मनी को। तो उसके बाद कौन सी ऐसी पार्टियां आई और कौन सा ऐसा रिवर्स गेयर लग गया कि मुल्क जो है वो आके, सारे तो कहते हैं कि हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मुल्क को रिवर्स गेयर लगा हुआ है। अभी आप देख ले हम किधर खड़े हैं और वो किधर खड़े हैं जिन्हें हम कर्जा देते हैं। बड़ी अच्छी जगह पे मुल्क खड़ा है, कोई सड़कों के ऊपर कोई किसी किस्म का तमाशा नहीं लग रहा, अमन सुकून शांति है, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ा है। और वो तो मतलब मसला क्या है? मेरी बात सुने ना, अगर आप लोगों को देखे, दो किस्म के रूल होते हैं, एक होता है इंतजामी रूल, एक होता है फलाई रूल, ठीक है ना। एक होता है लोगों को इत्तला महफूज करके आप लोगों को इस काबिल बनाए लोग खुश हो, आपकी जो आपकी पॉलिसी है उससे खुश हो। मैं ना आपका लेक्चर रखवाती हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, जरा आपको अपडेट करती हूँ। आई एम श्योर कि पंजाब के अंदर ये फैसिलिटी होगी कि वो MPS का कोई क्रैश कोर्स कराते होंगे जिस तरह NDU वगैरह में होता है। तो मैं कुछ शहरियार साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई पॉलिटिकल क्रैश कोर्स कराएं, लेकिन आपने जवाब देना है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सवाल आपसे पूछे हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि सर मैं आपको एक फैक्ट चेक दे देती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा और जो अरकान असेंबली है वो अपने हलकों में गैर मयारी तरक्याती कामों की शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत कोई राजा परवेज अशरफ नहीं कर रहा, वो शिकायत कोई खुरम परवेज अशरफ नहीं कर रहा, वो शिकायत कोई राना सनाउल्लाह नहीं कर रहा, वो शिकायत कोई शहरियार साहब नहीं कर रहे हैं, वो शिकायत बीनर सलीम, ये शिकायत आपके अपने लोग कर रहे हैं। सर ये सिर्फ मैंने आपको एक फैक्ट चेक दिया है, जवाब तैयार रखिएगा। आती हूँ मैं जरा शहरियार साहब को इसमें शामिल कर लूँ। शहरियार साहब छोड़ दें जरा 1 मिनट के लिए PTI को। सिचुएशन ना मेरे शो के अंदर बैठे बैठे आप लोग के लिए बड़ी रेस्क्यू 1122 वाली हो गई है। यासिर महमूद साहब दावा कर रहे हैं शहरियार साहब कि उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी है 90%, और जो खुरम साहब हैं वो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। तो सर आपने क्या करना है? पॉपुलैरिटी भी 90% PTI ने ले ली, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पीपल्स पार्टी ने ले ली। अच्छा बिनिश, देखें इनकी 90% पॉपुलैरिटी होगी लेकिन बॉर्डर से उस पार, इस साइड पे नहीं है। अच्छा, इस साइड पे होती तो इलेक्शन के ये बाइकआउट क्यों करते? अच्छा। जहां तक मेरे भाई खुरम साहब ने बात की, हाँ वो एक सियासी जमात है, सियासी विजडम रखते हैं, उनके मामला जो हैं ग्राउंड के ऊपर जो है उनको पता है, और जो हमारे मामला थे हमें पता है। हम लोगों ने जो है अपने मामलात को 27 जुलाई तक लेके चलना है, और 27 जुलाई को अवाम की अदालत ने फैसला देना है, और जो फैसला होगा वो 27 की शाम को पता लग जाएगा। मेरा तो ये कोई स्टांस ही नहीं है कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने GB के अंदर भी एक्सेप्ट किया जो मैंडेट था अवाम का, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेलकम किया अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और उनने कहा कि आप गवर्नमेंट बनाएं और जहां पे आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे। ये बात होती है वजादारी की, ये वो वजादारी है जिसका COD जो हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसको हमारे लीडरान ने किया था, और उसके बाद एक वजादारी सियासत के अंदर उस टाइम तक रही थी जब तक ये PTI हमारे सर पे मुसल्लत नहीं हुई थी। अभी आप ये देख रहे कि पता नहीं इनके दिमाग कैसे हैं, इनको समझ नहीं आती। इट्स टाइम इनके अपने सूबे के अंदर जहां पे ये 13 साल से विराजमान है हमारे सर के ऊपर, ये 2024 के इलेक्शन को रगड़ी जा रहे हैं। तो मैंने तो अभी 2018 के इलेक्शन की बात ही नहीं की, मैंने तो अभी RTS की बात ही नहीं की। मैं तो कह रहा हूं कि यार अवाम के लिए कुछ करना है खुदारा। आप लोग जो है वो ही उसी राग को अलाप रहे हैं कि हम लोगों ने अडियाला के बारे में पहुंचने नहीं दे रहे जी। आप अडियाला के बाद जाएं, आपको कौन रोकता है? कोई आप में से जाता ही नहीं है। आप लोग इस टाइम खुद अपनी लीडरशिप से जो है वो थके हुए हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं हमें समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। तो कम से कम हकीकत पसंदाना होना चाहिए। जो आप उधर अभी कह रहे थे आपको कि जी वहां पे अवाम इतनी होती है, वो पता नहीं गायबाना अवाम ही मुझे नजर आती है। और ये जो प्रोटोकॉल, ये इन्हें कल्चर चाहिए, सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन, आप और कुरैशी साहब तो पंजाब असेंबली में कॉलीग्स भी हैं, तो पंजाब असेंबली में आप लोग इस तरह के मामलात नहीं डिस्कस करते? कोई ਤੁਹਾਡੀ आपस ਵਿੱਚ कोई गल बात नहीं होती? कोई पाकिस्तान ਦੇ पंजाब ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ कोई गल नहीं करते? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ कि अगर समझण वाले होण ते इस जमात च होण जिस जमात च बैठे हुए ने।
کوشش تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کم از کم ہم لوگ ایشوز کو فلور کے اوپر ڈسکس کریں، لیکن ہمارے بھائی جو شخصیت پرستی سے باہر ہی نہیں آتے. وہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں نہ مانوں، میں نہ مانوں. اگر عوام نے مینڈیٹ ہمیں نہیں دیا تو عوام غلط ہے، اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے. اگر اداروں نے ہمیں ریلیف دے دیا تو یہ اچھی ہے، اگر اداروں نے میرٹ پہ نے ریلیف نہیں دیا تو ان سے غلطی جو ہے کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ لوگ تو انڈرسٹینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس طرح یہ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ مسلط ہوئے ہیں یہ اسی طرح آگے گورنمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اب خدا کی قسم ان لوگوں کو آپ فلور پہ آگے تقریریں سنتی جو بجٹ پہ بحث بجٹ پہ ہو رہی ہے، شخصیت پرستی کی طرف چلے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیڈران کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا انہیں وہ نہیں یاد کہ جب رانا ثناء اللہ کی گاڑی کو روک کے اس میں 20 کلو ہیروئن اس کے اوپر ڈالی گئی تھی؟ انہیں یہ نہیں یاد کہ جب مریم نواز کو اس کے باپ کے سامنے جیل سے اریسٹ کیا گیا تھا؟ انہیں یہ نہیں یاد کہ جب انہوں نے حمزہ شہباز کو 2 سال جو ہے جیل کے اندر رکھا؟ کیا انہیں یہ نہیں یاد کہ مسلم لیگ نون کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی ان کو انہوں نے بیجا کیسز کے اندر، جھوٹے کیسز کے اندر، بے بنیاد کیسز کے اندر ادھر رکھا؟ پھر ہم لوگ تو ڈٹ کے کھڑے ہوئے، ہم لوگ عوام کے پاس گئے، عوام نے یہ ہمیں بات ہے. مینڈیٹ دیا اور ہم لوگ مینڈیٹ دے کے دوبارہ ادھر آ گئے. ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا. کیا 3.5-4 سال یہ ہمارے اوپر مسلط نہیں رہے؟ اس ٹائم یہ ساری چیزیں کر لیتے، اس ٹائم تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج صرف یہ ہے کہ جی ہمیں اتار دیا گیا. بھائی آئینی طریقے کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے اس کے مطابق اتارا. اگر ہم آپ کو نہ اتارتے تو آپ لوگوں نے پاکستان بھیج دینا تھا. آپ جو آپ لوگ کرنے جا رہے تھے، آپ کی لیڈرشپ کرنے جا رہی تھی، وہ ساری دنیا کو پتا تھا. آپ جو ریاستوں کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، جو اسلام آباد کے اندر باز گشت ہو رہی تھی، وہ بھی ہمیں بھی پتا تھا اور آپ کو بھی پتا تھا. آپ لوگوں میں جرت نہیں تھی. ہم لوگوں نے جرت کر کے پاکستان کی خاطر اپنے پولیٹیکل ایسٹ کو جو ہم لوگوں نے سٹیک پہ لگایا اور پاکستان کی باغ توڑ کو سنبھالا آ کے، اور پاکستان آپ کے دور میں دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. ہم لوگوں نے پاکستان کو بچایا ہے اور اپنی پولیٹیکل سٹیک کو پیچھے کیا ہے. ہمارا صرف ٹھیک مقصد بات یہ ہے کہ ہم پوائنٹ آ لوگوں گیا. نے یاسر صاحب نیشنلزم کو آپ نے اپنی دیکھنا. پارٹی کو بچائیں. شہریار صاحب کو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ان کی کتنی بات سمجھی ہے کتنی نہیں. ان کا کہنے کا یہ جو انہوں نے ایک چھوٹا سا لیکچر آپ کو دیا نا، کریش کورس کرایا ہے، ان کا مطلب ہے کہ برے حالات ہر پولیٹیکل پارٹی پہ آتے ہیں. آپ یہ جو جمہوری عمل ہے الیکشن اس کا بائیکاٹ نہ کریں. سمجھ آئی جی تانوں سر؟ تسی کچھ نظر کرم کرنے جے اپنی پارٹی دی پالیسی تے، ورنہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا سر. ابھی آپ ونڈو کے بیچ میں ہیں، یہ نہ ہو کہ 1-2 سال کے بعد آپ ونڈو میں ہی نہ ہو سر پروگرامز کی. آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. جی جی بولے بولے بات تو بولے جی. سنیں نا. اب بولے، میں چپ ہوں سر، بولے. یہ اب کہہ میں نہیں رہی ہے بولوں کہ ہم گی. نے بڑی بہادری، اچھا رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی بہادری سے جیلیں کاٹی، تو جو وہ آپ دلیری کے تو سب کو پتہ ہے ڈاکٹر زاہد ماشاءاللہ، انہوں نے مچھر بھی کہا تھا، کاٹتے تھے. ہم نے نہیں کہا تھا. ہاں جی، ہمیں ہمارے لیڈر کو. اوہو شہریار صاحب، آپ نے ان کو پورا بولنے نہیں دیا. اب ان کا کنیکشن ہی کٹ گیا. یہ بل بھی انہوں نے میرے پہ پھاڑنا ہے کہ بینش نے ان کو بولنے نہیں دیا. خرم صاحب، کلوزنگ کامنٹس تو میں آپ سے لینا چاہوں گی. آبویسلی دا فلور از اوپن فار یو. لیکن سر یہ جو کلعدم ایکشن کمیٹی ہے، اس نے جو انتشار پھیلایا آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، ڈو یو تھنک سو کہ اٹ از بین ہینڈلڈ، اٹ از بین سارٹڈ آؤٹ؟ بالکل، میں اس پہ بات کرنے سے پہلے بنیش ایک سیکنڈ لینا چاہوں گا. شہریار بھائی نے بالکل ٹھیک باتیں کی، ماضی کیا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ پہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا، بند ہو گیا فی الحال. نہیں سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر. جی، کین یو ہیئر می؟ جی تو میں لاؤڈ نے اینڈ کہا کلیئر سر. شہریار صاحب نے ٹھیک فرمایا. کیسز بنائے گئے عمران خان کے دور پہ سیاسی مخالفین میں، اور سب سے بھونڈا کیس رانا ثناء اللہ پہ ہی بنایا گیا، اور پوری قوم اس چیز کی گواہ ہے. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیں کہ چاند رات والے دن ایک خاتون ہماری لیڈر ادی فریال تالپور جو صاحبہ جو ہیں، ان کو بھی گرفتار کر کے دیا گیا، تاکہ میں نے کہا میں یہ ایڈ کر دوں. اور جہاں تک بات ہے کشمیر کی، دیکھیں بنش ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، کشمیریوں کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اگر وہاں پر ایک کمیٹی بنی تھی، اس کے کچھ مطالبات تھے، تو جب آپ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں، ہم خود حامی ہیں مذاکرات کے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسائل حل کریں، لیکن ریاست کی کچھ ریڈ لائن ہیں، جب وہ کراس ہوں گی تو ایکشن لینا پڑتا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ ظاہر ہے جب ایک جلسہ ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں کئی دفعہ بیانیہ جو ہے وہ اس میں ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، تقریروں میں ایک اور بات کر دی جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس
جو جلسے کو اٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ ہزاروں میں لاکھوں میں، تو ان کا بھی یہی رائے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیل کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کا ایک اچھا حل نکلے گا، اور یہ ٹینشن کی فضا جو آزاد کشمیر میں قائم ہے یہ ختم ہوگی، وہاں جلد الیکشن ہونے جا رہا ہے، تھینک یو ویری طریقے مچ، سے ہوگا بہت بہت لوگوں کی شکریہ جنٹلمین فار پارٹیسپیشن. لیٹ دا بیسٹ کینڈیڈیٹ ون اینڈ لیٹ دا بیسٹ پارٹی ون ان آزاد جموں اینڈ کشمیر، جو کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے بہترین ہو. میں تو صرف یہی دعا کر سکتی ہوں، اور اسی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے اگلے شو میں ملاقات کریں گے. مہمانوں کا شکریہ. اللہ حافظ.